ज़ैन ने नींद में करवटें बदलीं। इसकी पेशानी पर बल पड़ गए, क्योंकि पसीने की बूंदें इसकी कनपटियों से नीचे टपक रही थीं। अचानक इसकी आंखें खुल गईं और इसका सांस उखड़ा हुआ था। अब भी अपने हवास बहाल करने की कोशिश करते हुए ज़ैन उठकर बैठ गया और अपने जिस्म को ढांपने वाले कंबल को हटा दिया। अपने बेड साइड टेबल पर लगी घड़ी पर नज़र डालते हुए इसने एक गहरा सांस लिया। रात के 11:27 हो गए थे। फिर वही ख्वाब। वो अपने चेहरे पर खुरदरा हाथ फेरते हुए बड़बड़ाया। इसे अक्सर डरावने ख्वाब आते थे, माजी की वो यादें जिन्हें अब इसे याद नहीं करना चाहिए था। इसका सर हल्का सा दर्द कर रहा था, जैसा कि इन ख्वाबों के बाद हमेशा होता था। अपने दस्ताने पहने हुए ज़ैन ने अपने बेड साइड टेबल पर रखे पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। इसका गला खुश्क था और दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। इसे अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत थी। बदकिस्मती से गिलास खाली था। काम के बाद थक जाने की वजह से वो मामूल के मुताबिक पानी का गिलास रखना भूल गया था। इसके बजाय इसने अपना फ़ोन उठाया। मेरे कमरे में नीम गर्म पानी ले आओ अभी। इसकी आवाज़ पुख्ता थी। इसने बाहर मौजूद बॉडीगार्ड्स में से एक को हदायत दी। ज़ैन मुल्क के सबसे बदनाम माफिया लीडर का बेटा था। इसका बाप हारून एक ऐसा आदमी था जिससे अंडरवर्ल्ड में लोग डरते थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनके ख़ानदान का रास्ता रोके, वरना इन्हें ख़त्म कर दिया जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे 25 साल पहले हुआ था। इस वक्त दुश्मनों के एक ग्रुप ने इसकी बीवी को मारकर हारून की ज़िंदगी को तबाह करने की साजिश की थी, लेकिन हारून ने कोई रहम न दिखाया। इसने इन सब का सफाया कर दिया, इसको जिंदा ना छोड़ा। इस वाक़े ने इस तारीख दुनिया को हिला कर रख दिया, जिससे हारून की खौफनाक साख मज़ीद मजबूत हो गई। एक और डरावना ख्वाब। बेटा, हारून नीम गर्म पानी का गिलास लिए बेडरूम में दाखिल हुआ। ज़ैन, जो अपना सर झुकाए बैठा था और अपनी सांसों को बहाल कर रहा था, ने ऊपर देखा। इसने एक हल्की सी मुस्कुराहट पेश की। बाबा, आप मेरे लिए पानी क्यों लाए? इसने हारून के हाथ से गिलास लेते हुए पूछा। हारून बिस्तर के कोने पर बैठ गया और दुख भरी नज़रों से अपने बेटे को देखने लगा। जब ज़ैन ने पानी पी लिया, इसकी नज़रें ज़ैन के दस्ताने वाले हाथों पर गईं और एक खामोश सांस लेते हुए वो बिलाखिर बोला, गार्ड्स में से एक इसे तुम्हारे पास लाने वाला था, लेकिन मैंने खुद ले लिया। बाबा, देर हो चुकी है, आपको जागना नहीं चाहिए था, ज़ैन ने नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा। हारून पहले ही अपने 50 की दहाई में था और ज़ैन इसे मुसलसल अपनी सेहत का ख्याल रखने की याद दिलाता रहता था। मुझे कुछ मामलात संभालने थे, मैं इसके बाद सो जाऊंगा। हारून ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे यकीन दिलाया। अब हारून के पास सिर्फ ज़ैन ही रह गया था। उन्होंने हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा लिया था। ज़ैन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका सर अब भी भारी महसूस हो रहा था। अगर वो खुशकिस्मत हुआ तो दोबारा सोने में शायद 1 और घंटा लगेगा। बाज़-औक़ात इन डरावने ख्वाबों के बाद वो सुबह तक नहीं सो पाता था। हारून ने तशवीश से अपने बेटे की तरफ देखा। बेटा, क्या तुम अपना इलाज नहीं करवाना चाहते? मैं बीमार नहीं हूँ बाबा, ज़ैन ने फ़ौरन इनकार किया। तुम्हारा जिस्म बीमार नहीं है, लेकिन तुम्हारा ज़हन है। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम ठीक नहीं हो? हारून की आवाज़ में मायूसी झलक रही थी। इसका बेटा बहुत ज़िद्दी था। मैं अब तक एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं अब भी ठीक हूँ। ज़ैन ने अपने बिस्तर के पास मौजूद बड़ी खिड़की पर नज़रें जमाते हुए कहा। वो डरावने ख्वाब के बाद हमेशा पर्दे खुले छोड़ देता था, ताकि अपने खौफनाक ख्वाबों के तवील साए को कम कर सके। लेकिन हाल ही में तुम्हें अक्सर डरावने ख्वाब आ रहे हैं। ज़ैन खामोश हो गया। हारून ठीक कह रहा था। पहले इसे महीने में सिर्फ 2 या 3 बार डरावने ख्वाब आते थे, लेकिन हाल ही में ये तकरीबन हर हफ्ते आने लगे थे। कभी कभी तो एक ही हफ्ते में 2 या 3 बार। तुम अब भी इन दस्ताने और जरासीम कुछ अद्वियात पर इन्हसार कर रहे हो। हारून ने दुख भरे लहजे में इजाफा किया। बाबा, मैं यह खुद को इस तमाम गंदगी से बचाने के लिए पहनता हूँ। ज़ैन बोलते हुए कांप उठा और अपने हाथों पर अनगिनत बैक्टीरिया का तस्वर करने लगा। अगर वो दस्ताने ना पहनता, मैं बीमार हो सकता हूँ। मैं दस्ताने के बगैर चीज़ों को छू सकता हूँ, मैं लोगों से हाथ भी मिला सकता हूँ, और मैं अब भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ बदतरीन सूरत हाल को होने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। हारून ने खामोश सांस ली। इसकी आंखें बेड साइड टेबल पर रखी अपनी मरहूमा बीवी की फ्रेम शुदा तस्वीर की तरफ गईं, जो बड़ी खूबसूरती से रखी थी। इसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई।
سال بیت گئے تھے، پھر بھی وہ اسے شدت سے یاد کرتا تھا۔ عائشہ کی وفات کے بعد ہارون نے کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا تھا۔ وہ صرف زین اور اپنی تنظیم کے ساتھ مطمئن تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی پرورش سخت نظم و ضبط اور دیکھ بھال کے ساتھ کی تھی۔ اب زین نے انویسٹمنٹ اور انشورنس کمپنی کا مکمل کنٹرول کامیابی سے سنبھال لیا تھا، جو ہارون نے اس کے لیے چھوڑی تھی۔ پھر بھی ایک چیز ہارون کو اب بھی پریشان کرتی تھی، اس کے بیٹے کی حالت۔ بیٹا، کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں جب میں مخالف جنس کو چھو تک نہیں سکتا؟ زین نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن اگر تم شادی نہیں کرو گے تو ہمارے جانے کے بعد اس سب کا وارث کون ہوگا؟ زین خاموش ہو گیا، اپنے والد کی باتوں سے تھوڑا سا ہچکچایا۔ ہم بعد میں ایک بچہ گود لے سکتے ہیں۔ نہیں، ہارون نے سختی سے مسترد کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنا خون ہر چیز کا وارث بنے۔ میں نے جو کچھ بنایا ہے اسے کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گا۔ واحد طریقہ یہ ہے کہ تم شادی کرو اور تمہارے بچے ہوں۔ بابا، میں نہیں چاہتا۔ کیا ہوگا اگر تمہیں کرنا ہوگا؟ ہارون نے سختی سے اس کی بات کاٹی۔ اس کی نظریں گہری تھیں۔ تمہیں ٹھیک ہونے اور ماہر نفسیات کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ زین نے مایوسی میں سانس چھوڑی۔ وہ اپنی ہی حالت سے تھک چکا تھا۔ وہ باقی سب کی طرح بننا چاہتا تھا، چھونے اور آزادانہ طور پر بات چیت کرنے کے لیے، لیکن اس نے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی ہو، اس کا خوف کبھی کم نہیں ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کوشش نہیں کی تھی۔ ایسے لمحات آئے تھے جب اس نے دستانے کے بغیر چیزوں کو چھونے کی کوشش کی تھی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کمزوری محسوس کرنے لگا اور تقریباً بے ہوش ہو گیا۔ بابا، کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ ضروری ہے، تمہیں یہ کرنا ہوگا بیٹا، ہارون نے جواب دیا۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں وہ تمام سہولیات اور اثاثے واپس لے لوں گا جو میں نے تمہیں دیے تھے۔ زین صدمے سے اچھل پڑا۔ اس کے چہرے کے تاثرات گہرے ہو گئے۔ آپ کے دل میں میرے ساتھ ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ میں کروں گا، ہارون نے پختگی سے جواب دیا۔ زین خاموش رہا۔ اپنے والد کی آنکھوں میں عزم دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ ہارون بالکل سنجیدہ تھا۔ اس کا زرد چہرہ سخت ہو گیا۔ ایک گہری سانس کے ساتھ ہارون نے اپنا لہجہ نرم کیا۔ میں یہ تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں بیٹا، پلیز ضدی مت بنو۔ آخرکار زین کے پاس ہارون کے ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں تمہارے لیے بہترین ماہر نفسیات ڈھونڈوں گا، ہارون نے کمرے سے باہر جانے سے پہلے زین کے کندھے کو نرمی سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ زین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کہنا جھوٹ ہوگا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے دوستوں کی طرح ایک گھر بسانا نہیں چاہتا تھا۔ دل ہی دل میں وہ بھی یہی چاہتا تھا، کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا جس سے وہ پیار کرتا ہو، ایک چھوٹا سا خاندان ہو جو اسے اپنائیت دے۔ لیکن اس کی ذہنی بیماری کی وجہ سے اس کے خوف نے ہمیشہ اس کی خواہشات پر پانی پھیر دیا۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے خول سے باہر نکلے۔ وہ پہلے ہی 30 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس لامتناہی خوف میں قید نہیں رہنا چاہتا تھا۔ زین اپنے شاندار آفس کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ دستاویزات کے ڈھیر اس کے سامنے پھیلے ہوئے تھے جن کا جائزہ لیا جانا باقی تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کنپٹیوں کا مساج کرتا اور میز پر اپنی انگلیاں مارتا۔ اس کی توجہ اس وقت منتقل ہوئی جب اس کا پرسنل اسسٹنٹ کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے ایک نوجوان عورت بھی آئی۔ زین نے اس ناواقف شخص کی موجودگی پر ہلکا سا برا منایا۔ معذرت باس، میں یہاں آپ کی ماہر نفسیات کا تعارف کروانے آیا ہوں، قاسم نے اعلان کیا۔ کل ہی ہارون نے اسے زین کے لیے بہترین ماہر نفسیات تلاش کرنے کا کام سونپا تھا۔ زین نے سر ہلایا۔ شکریہ، تم جا سکتے ہو۔ قاسم نے باہر نکلنے سے پہلے احترام سے سر جھکایا اور زین کو ماہر نفسیات کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا۔ براہ کرم تشریف رکھیے، زین نے پیشکش کی۔ نوجوان خاتون نے اپنے سامنے بیٹھے خوبصورت نوجوان CEO کے بارے میں افواہیں سن رکھی تھیں۔ اس نے اسے ٹی وی اور اخبارات میں دیکھا تھا۔ کمپنی کی قیادت کرنے میں اس کی کامیابی کی وجہ سے اس کا نام اور چہرہ اکثر میڈیا میں نظر آتا تھا، لیکن اس نے یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ حقیقت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اپنا گلا نرمی سے صاف کرتے ہوئے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ گڈ آفٹرنون مسٹر زین۔ ہارون، میں مریم ہوں، آپ کی ماہر نفسیات۔ اس نے جان بوجھ کر ہاتھ ملانے سے گریز کیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ شاید انکار کر دے گا۔ آفٹرنون، زین نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ایک مختصر لمحے کے لیے وہ مریم کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ بلا شبہ شاندار تھی۔
اس کے صفائی سے بندھے ہوئے بالوں کی چند لٹیں اس کے چہرے کو گھیرے ہوئے تھیں، جو اس کے نازک نقوش کو مزید نکھار رہی تھیں۔ ذہن نے فوراً تسلیم کیا کہ وہ ان سب سے خوبصورت خواتین میں سے ایک تھی جن سے وہ کبھی ملا تھا۔ مریم دوبارہ مسکرائی۔ آج ہم چیزوں کو آسانی سے لیں گے، ہم صرف ایک گفتگو کریں گے اور کچھ چھوٹی مشقیں کریں گے۔ تو مسٹر زین، گھبرانے یا ہچکچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زین، بس مجھے زین کہو، اس نے بات کاٹی۔ مریم کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ بطور ماہر نفسیات وہ اپنے مریضوں کے لیے ایک آرام دہ ماحول بنانے کی اہمیت کو سمجھتی تھی۔ جسمانی بیماریوں کے برعکس ذہنی صحت کے مسائل کے لیے ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں مریض خود کو اتنا محفوظ محسوس کرے کہ وہ بغیر کسی فیصلے یا عدم تحفظ کے خوف کے کھل کر بات کر سکے۔ اس نے اپنی وضاحت جاری رکھنے سے پہلے سر ہلایا۔ میسوفوبیا، گندگی کا خوف، کوئی خطرناک حالت نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جسے بتدریج نمائش اور مثبت حوصلہ افزائی کے ذریعے سنبھالا جا سکتا ہے، جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا طریقہ بدلیں۔ مجھے کام کے علاوہ ضرورت سے زیادہ رسمی گفتگو پسند نہیں ہے۔ زین نے اپنے معمول کے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر زین۔ مریم نے اپنا طریقہ کار بدلا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا میسوفوبیا سب سے پہلے کیسے شروع ہوا؟ برائے کرم میرے ساتھ کھل کر بات کریں، ایک پروفیشنل کے طور پر۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ زین نے ایک سست سانس لی اور اپنی میز پر بکھری ہوئی دستاویزات کو ایک طرف دھکیل دیا۔ ماضی کی یادوں کو خریدنا ایسی چیز نہیں تھی جو اسے آسان لگتی ہو۔ کیا یہ ضروری ہے؟ مریم نے اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ کو بانپتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ سمجھتی تھی کہ زین کیوں ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ یہ ضروری ہے تاکہ میں آگے بڑھنے کے لیے صحیح طریقہ کار کا تعین کر سکوں۔ آپ کو اس خوف کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے، زین، یہاں تک کہ صرف اس کے بارے میں بات کرنا بھی صحتیابی کی طرف ایک قدم ہے۔ اس نے صبر سے حوصلہ افزائی کی۔ زین نے مریم کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ وہ صاف، ہلکی بھوری آنکھیں ناقابل یقین حد تک پرسکون تھیں۔ اس نے خود کو اس کی طرف متوجہ پایا اور زیادہ دیر تک اپنی نظریں ہٹانے کے قابل نہ رہا۔ چنانچہ اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے زین نے اپنی نظریں مریم پر جمائے رکھیں۔ جب وہ اپنی کہانی سنانے کے لیے تیار ہوا، اس کے برعکس مریم اس کی گہری نظروں کے نیچے تھوڑا سا گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنا سکون برقرار رکھا۔ اسے پروفیشنل رہنا تھا۔ میں اس وقت صرف 5 سال کا تھا، زین نے شروع کیا۔ گھر میں صرف میں، میری ماں اور ملازمہ تھے، کیونکہ میرے والد بیرون ملک کاروباری دورے پر گئے ہوئے تھے۔ اس دن میں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ میں ان کے ساتھ باہر جانا چاہتا تھا۔ ایک دن پہلے انہوں نے مجھے امیوزمنٹ پارک لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ زین کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جسے مریم نے فوراً نوٹ کیا، لیکن ایسا لگا جیسے وہ غائب ہو گئی ہوں۔ میں نے گھر کا ہر کونا چھان مارا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ ملازماؤں اور گارڈز نے بھی انہیں ڈھونڈنے میں میری مدد کی۔ زین نے مریم کی طرف دیکھا۔ آپ پہلے ہی جانتی ہیں کہ میرا خاندان کس دنیا سے تعلق رکھتا ہے نا؟ مریم نے سر ہلایا۔ اس نے پہلے ہی اس کے بارے میں ریسرچ کر رکھی تھی۔ میں رویا۔ 3 دن گزر گئے اور میرے والد بالآخر بیرون ملک سے واپس آ گئے، لیکن میری ماں اب بھی لاپتہ تھی۔ زین نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، اس درد کو دباتے ہوئے جو ابھرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ پھر 2 دن بعد اسٹور روم میں کھیلتے ہوئے میں نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ وہ کتابوں کی الماری کے پاس پڑی تھی۔ ان کا جسم پہلے ہی کیڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ زین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا سانس بھاری ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ مریم نے فوراً زین کے میز سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اسے تھمایا۔ یہ پیو زین، اگر یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے تو تم رک سکتے ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ زین نے جلدی سے پانی پی لیا۔ وہ صدمہ دوبارہ تازہ ہو گیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس نے سالوں کے دوران اسے کنٹرول کرنا سیکھ لیا تھا۔ ماضی میں صرف اس لمحے کو یاد کرنے سے ہی وہ چیخنے لگتا تھا اور غصے میں چیزیں توڑ دیتا تھا۔ میں جاری رکھ سکتا ہوں، وہ سرگوشی میں بولا۔ اسے بتانا ہی تھا۔ اس دن کے بعد سے میں صدمے کا شکار ہو گیا۔ میں نے اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو گندا اور جراثیم سے ڈھکا ہوا دیکھنا شروع کر دیا۔ میں مسلسل تصور کرتا تھا کہ ہر جگہ کیڑے رینگ رہے ہیں۔ میں اپنے والد کے علاوہ کسی کو نہیں چھو سکتا تھا۔ ہمارے بہت سے دشمن تھے اور میری ماں بابا کو تباہ کرنے کے لیے ان کا نشانہ بنی تھی۔ ان لوگوں کو کیا ہوا جنہوں نے یہ کیا تھا؟ مریم نے تجسس سے پوچھا۔ زین نے ایک طنزیہ ہنسی۔ اس کا سانس بالآخر پرسکون ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے
میرے والد انہیں زندہ نہیں چھوڑتے، وہ بہت پہلے ہی مر چکے ہیں۔ مریم نے سر ہلایا۔ وہ اس کے تکلیف دہ ماضی میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کی توجہ اس کی صحتیابی میں مدد کرنے پر تھی۔ کیا آپ نے کبھی اپنے دستانے اتار کر چیزوں کو چھونے کی کوشش کی ہے؟ مریم نے زین کے ہاتھوں کو ڈانپنے والے سیاہ دستانے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جراثیم کش دوا کی ایک بوتل میز پر پاس ہی رکھی تھی۔ میں نے کی ہے، لیکن میرا جسم اسے برداشت نہیں کرتا۔ میں کانپنے لگا اور تقریباً بے ہوش ہو گیا۔ میں کسی بھی چیز کو 3 سیکنڈ سے زیادہ نہیں پکڑ سکتا۔ دوسروں کے ساتھ جسمانی رابطے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، صرف اس کا خیال ہی مجھے متنفر کر دیتا ہے۔ مریم نے سر ہلایا اور اپنی چھوٹی نوٹ بک میں نوٹ لکھے۔ پھر اس نے اوپر دیکھا اور ایک تسلی بخش مسکراہٹ بکھیر دی۔ فی الحال میں کچھ ادویات تجویز کروں گی۔ مریم نے اسے ایک نسخہ تھمایا۔ اس کی ہینڈ رائٹنگ، جو ایک ڈاکٹر کے لیے حیران کن حد تک صاف تھی، پڑھنے میں آسان تھی۔ زین نے پورا منایا۔ بس اتنا ہی، ہمارا کام ختم ہو گیا؟ وہ تقریباً ہچکچاتے ہوئے محسوس ہوا۔ مریم نے ہنستے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ بالکل نہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے دستانے اتاریں اور اپنے ارد گرد موجود چیزوں کو چھونے کی کوشش کریں۔ کسی وجہ سے زین، جو عام طور پر اتنا ضدی تھا، نے خود کو اس کی بات مانتے ہوئے پایا۔ شاید اس لیے کہ وہ پہلے ہی مریم پر بھروسہ کرتا تھا، یا شاید یہ اس کی پرسکون اور تسلی بخش موجودگی تھی جس نے اسے محفوظ محسوس کرایا۔ بغیر کسی اور لفظ کے اس نے اپنے دستانے اتار دیے۔ اس کا ہاتھ حادثاتی طور پر میز سے ٹکرا گیا، جس سے وہ ہلکا سا کانپ اٹھا۔ مریم مسکرائی۔ چلو اس چیز سے شروع کرتے ہیں جس سے آپ سب سے زیادہ مانوس ہیں، آپ کا فون۔ آپ کو کیسے معلوم کہ یہاں موجود تمام چیزوں میں سے میرا فون وہ چیز ہے جسے میں سب سے زیادہ استعمال کرتا ہوں؟ زین ہنس پڑا۔ کیا اس دور میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے فون سے واقف نہ ہو، خاص طور پر آپ، ایک CEO جو مسلسل کاروباری کالز اور میسیجز سنبھالتا ہے؟ مریم نے اعتماد سے جواب دیا۔ زین اس کی تیز سوچ سے متاثر ہو کر ہلکا سا مسکرایا۔ پھر اس نے اپنی نظریں اپنے فون پر منتقل کیں جو اس کے سامنے میز پر رکھا تھا۔ اپنی آنکھیں مختصر طور پر بند کرتے ہوئے اس نے اپنی ہمت جمع کی۔ اس کا ہاتھ ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھا۔ مریم نے صبر سے انتظار کیا۔ جیسے ہی اس کی انگلیوں نے فون کو چھوا، اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے دوبارہ کوشش کی۔ اس بار اس نے کامیابی سے فون کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، لیکن تقریباً اسی لمحے گندگی اور لاکھوں بیکٹیریا کی تصاویر اس کے ذہن میں لہرائیں۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی جلد پر سرد پسینہ آ گیا۔ اس کا سانس اکھڑ گیا۔ چھوڑ دو، مریم نے جیسے ہی اس کے جسم کا رد عمل دیکھا اسے ہدایت کی۔ زین نے فون کو سختی سے چھوڑ دیا۔ اس کا سانس تیز تھا اور دل سینے میں دھڑک رہا تھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے اینٹی سیپٹک سپرے اٹھایا اور اپنے ہاتھ پر کئی بار چھڑکا اور انہیں اتنی سختی سے رگڑا کہ اس کی جلد سرخ ہو گئی۔ مریم نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ یہ اب صاف ہے زین، آپ اپنے دستانے دوبارہ پہن سکتے ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ اگر وہ اسے نہ روکتی تو جس جارحانہ انداز میں وہ رگڑ رہا تھا، اس سے اس کے ہاتھ زخمی ہو سکتے تھے۔ جلدی سے زین نے اپنے دستانے دوبارہ پہن لیے اور دونوں ہاتھ ڈھک جانے کے بعد ہی راحت کی سانس لی۔ مریم نے ایک چھوٹی سمجھدار مسکراہٹ پیش کی۔ اس کی حالت شدید تھی، لیکن اپنے شدید خوف کے باوجود زین اب بھی کام کرنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا انتظام کر لیتا تھا۔ یہ اپنے آپ میں قابل تعریف تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مریم نے کہا۔ اب مجھے بہتر اندازہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ہم ہفتے میں 3 بار ملیں گے، کیا آپ متفق ہیں؟ زین نے سر ہلایا، جس پر مریم نے مسکرا کر بات جاری رکھی۔ آپ کے علاج کے دوران میں ہمیشہ آپ کے آفس آؤں گی۔ اگر آپ واقعی مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ عمل آسانی سے گزر جائے گا۔ جس چیز پر آپ کو دل سے یقین کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ مضبوط ہیں زین، آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے سے اس حالت کا سامنا کیا ہے اور اس کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ اس نے خلوص سے تعریف کی۔ زین کے سینے میں ایک اپنائیت کا احساس پھیل گیا۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو اتنے سچے خلوص کے ساتھ اس کی تعریف کرتے تھے۔ شکریہ، آپ واقعی میری مدد کر رہی ہیں، اس نے کہا۔ میں صرف اپنا کام کر رہی ہوں، مریم نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ان کی نظریں ملی۔ مریم کے جانے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ایک خاموش مفاہمت کا تبادلہ ہوا۔ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ صرف ان کی کہانی کا آغاز تھا، ایک ایسی چیز کی شروعات جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ تقریباً
ایک ماہ کے علاج کے بعد زین نے نمایاں ترقی کی تھی۔ وہ اب دستانے پہنے بغیر 10 سیکنڈ سے زیادہ وقت تک جانی پہچانی چیزوں کو چھو سکتا تھا۔ مریم بھی بہت صابر تھی اور زین کا بہت خیال رکھتی تھی، جس سے ان کا رشتہ مزید گہرا اور آرام دہ ہو گیا تھا۔ مزید برآں ان کی عمر کا فرق زیادہ نہیں تھا، صرف 1 سال کا، جس سے ان کی گفتگو آسان اور فطری ہو گئی تھی۔ مریم نے جوش سے تالیاں بجائیں جب اس نے زین کو کافی دیر تک پانی کا گلاس پکڑے دیکھا۔ زین ہنس پڑا۔ اس کا رد عمل اسے پیارا لگا۔ وہ ایک ایسی ماں کی طرح لگ رہی تھی جو اپنے بچے کو پہلا قدم اٹھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چونکہ آپ نے اس گلاس کو پکڑنے کا انتظام کر لیا ہے، میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ زین نرمی سے ہنسا۔ کیا مجھے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے انعام نہیں مانگنا چاہیے؟ مریم مسکرائی۔ اس کی درخواست زین کی صحت یابی کے لیے ہی تھی۔ میرے ساتھ لنچ کریں، میں نے پہلے ہی ہمارے لیے کھانا آرڈر کر دیا ہے، اس نے کہا۔ آپ نے کھانا آرڈر کیا؟ کہاں سے؟ زین نے پوچھا۔ اس کی آواز میں تشویش جھلک رہی تھی۔ مریم اس کے تحفظات کو جانتے ہوئے مسکرائی۔ فکر نہ کریں، میں نے آپ کے معمول کی جگہ سے آرڈر کیا ہے، اس لیے آپ کو یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ گندا ہے۔ اس کے یقین دلانے پر زین نے راحت کی سانس لی۔ وہ اب بھی ہر جگہ سے نہیں کھا سکتا تھا۔ مریم نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ یہ لنچ کا وقت ہے، قاسم کو جلدی ہی یہاں ہونا چاہیے۔ میرا اسسٹنٹ آپ کا کب سے بن گیا؟ زین نے چھیڑا۔ جب سے مریم نے اس کے آفس آنا شروع کیا تھا وہ گرم جوش ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنے ملازمین پر غصہ نہیں کرتا تھا۔ جب تک مریم آس پاس ہوتی زین کا موڈ ہمیشہ اچھا رہتا تھا، جس سے اس کا اپنے عملے کے ساتھ برتاؤ بھی بہتر ہو گیا تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ پرسنل اسسٹنٹ ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مریم ہنس پڑی۔ صرف کچھ دیر کے لیے۔ زین بھی ہنس لیا۔ اسے بالکل برا نہیں لگا تھا، بلکہ وہ خوش تھا کہ وہ مریم کے کام آ سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد قاسم کھانوں کے 2 ڈبوں کے ساتھ پہنچا۔ زین نے حیرت سے اپنا سر ہلایا۔ مریم نے اس کی پسندیدہ ڈش بھی آرڈر کی تھی۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ چلو کھاتے ہیں، مریم نے جوش سے کہا۔ لیکن اپنے دستانے مت پہننا، اس نے جلدی سے اضافہ کیا۔ جب زین نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، چمچ کو اپنے ننگے ہاتھوں سے استعمال کریں۔ یہ آپ کے علاج کے اگلے مرحلے کا حصہ ہے، دستانے کے بغیر چیزوں کو سنبھالنے کی عادت ڈالنا۔ لیکن مریم زین کی ہچکچاہٹ کو دیکھ سکتی تھی اور اس نے نرمی سے اسے یقین دلایا۔ بس پہلے کوشش کریں، اگر یہ بہت مشکل لگے تو آپ وقفہ لے سکتے ہیں اور جب آپ بہتر محسوس کریں تو جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن دستانے نہ پہننے کی کوشش کریں کیونکہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کی نرم آواز اور پرسکون انداز نے زین کو ہلکا سا مسکرانے پر مجبور کیا۔ اس نے سر ہلایا، اپنے سامنے کھانے کو دیکھا اور چمچ اٹھایا اور اس نے یہ کر دکھایا۔ اگرچہ وہ چند بار رکا لیکن زین دستانے پہنے بغیر اپنا کھانا ختم کرنے میں کامیاب رہا۔ وہ ناقابل یقین حد تک خوش محسوس کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ فخر سے چمک رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں دستانے کے بغیر کھانا کھا سکوں گا، زین نے کھانا ختم کرنے کے بعد حیرت سے کہا۔ ہاں، آپ نے کر دکھایا۔ مریم خوشی سے ہنس پڑی۔ زین کی ترقی پر بے حد خوش تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اب مجھ سے ہاتھ ملائیں، چلو آپ کو اچھے طریقے سے مبارکباد دیتے ہیں۔ زین نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ نے دستانے کے بغیر چیزوں کو کامیابی سے چھوا ہے، اب آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو چھونے کی مشق کرنی چاہیے۔ چلو، مریم نے حوصلہ افزائی کی۔ اپنا ہاتھ قریب لاتے ہوئے زین نے ہچکچاہٹ سے مریم کے ہاتھ اور اس کے چہرے دونوں کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اس نے بالآخر ہاتھ ملانے کی ہمت کر لی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب ان کی جلد آپس میں ٹکرائی تو اسے کوئی گندگی محسوس نہیں ہوئی، اور جب اس نے آہستہ سے اپنی گرفت مضبوط کی تو اسے کوئی خوف یا گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ مریم کی نرم جلد نے اسے جتنا اس نے سوچا تھا اس سے زیادہ دیر تک ہاتھ ملانے پر مجبور کیا۔ اس رابطے نے ان دونوں میں ایک گرم جوشی کا احساس پیدا کیا۔ ان کی آنکھیں ملیں جو انکہے جذبات سے بھری ہوئی تھیں۔ ماحول اچانک عجیب سا ہو گیا۔ مریم نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنا گلا صاف کیا، اس عجیب و غریب کیفیت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ آپ کی ترقی میری توقع سے زیادہ تیز ہے۔ مجھے واقعی خوشی ہے کہ اب آپ اپنے والد کے علاوہ کسی اور کو چھو سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی چلتے رہے تو آپ کچھ ہی وقت میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک بار جب آپ مجھ سے اور اپنے والد سے مانوس ہو جائیں تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ زین ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ لیکن کبھی کبھی وہ ڈراؤنے خواب اب بھی مجھے پریشان کرتے ہیں، لیکن وہ اب کم آتے ہیں، ہے نا؟ زین نے سر ہلایا۔ یہ سچ تھا۔
اس کے ڈراؤنے خواب اب پہلے کی طرح کثرت سے نہیں آتے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، مجھے اب جانا ہوگا، آپ کو کام پر واپس آنا ہے۔ زین مسکرایا۔ ہاں، آج کے لیے شکریہ، آپ اپنا خیال رکھنا۔ وہ دیکھتا رہا جب مریم آہستہ آہستہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پہلی بار اس نے اپنے سینے میں ایک ہلچل محسوس کی۔ مریم ایک خوبصورت ماہر نفسیات جسے وہ 2 ماہ سے بھی کم عرصے سے جانتا تھا، کسی نہ کسی طرح اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ زین کو مریم کو اس کی زندگی میں لانے کے لیے اپنے والد کا شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ بغیر محسوس کیے زین کی صحتیابی کا عمل اپنے آخری سیشن تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے شاندار ترقی کی تھی، وہ اب عام طور پر رہ سکتا تھا اور پہلے سے کہیں زیادہ بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ اس آخری سیشن کے لیے مریم نے زین کو ویکنڈ پر باہر جانے کی دعوت دی تھی، اسی لیے صبح سویرے سے ہی زین مریم کے ساتھ اپنی پہلی ڈیٹ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے احتیاط سے اپنے بہترین لباس اور پرفیوم کا ایک ایسے نوجوان کی طرح محسوس کیا جو اپنی پہلی محبت سے ملنے جا رہا ہو۔ اسی طرح اپنے اپارٹمنٹ میں مریم کا کمرہ کسی تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے تمام کپڑے باہر نکال لیے تھے، یہ فیصلہ کرنے کی کوشش میں کہ وہ کیا پہنے۔ ٹھیک صبح 9 بجے زین مریم کو لینے اس کے اپارٹمنٹ پہنچا۔ انہوں نے باتوں میں راستہ گزارا اور بیک گراؤنڈ میں ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ زین کو اندازہ نہیں تھا کہ مریم اسے کہاں لے جا رہی ہے، وہ بس اس کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنی منزل پر پہنچے، زین نے مریم کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بے یقینی سے بھرا ہوا تھا۔ مریم، کیا آپ واقعی مجھے یہاں لا رہی ہیں؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں، میں سنجیدہ ہوں، مریم نے جوش سے جواب دیا۔ یہ آپ کے علاج کے آخری مراحل میں سے ایک ہے زین، آپ نے چیزوں کو چھونا سیکھ لیا ہے اور آپ نے مجھے بھی چھو لیا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جانوروں کے ساتھ بات چیت کریں، مریم نے اعلان کیا۔ جی ہاں، وہ زین کو چڑیا گھر لے آئی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں وہ کبھی نہیں گیا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرف لوگوں کا ہجوم اور جانوروں کی موجودگی کی وجہ سے جراثیم کا ہونا یقینی تھا۔ زین نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بچوں کی چہچہاہٹ، لوگوں کی چہل پہل اور کھلے ماحول کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے اندر کا پرانا خوف بیدار ہوا۔ لیکن جب اس نے اپنے ساتھ بیٹھی مریم کی پرامید آنکھوں کو دیکھا تو اس کا سارا ڈر کافور ہو گیا۔ کیا تم تیار ہو؟ مریم نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زین نے گہرا سانس لیا، اپنے دستانے گاڑی ہی میں چھوڑے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مریم کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر تم ساتھ ہو تو میں تیار ہوں۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر آئے۔ چڑیا گھر کے اندر کا ماحول رنگ برنگا اور زندہ دلی سے بھرپور تھا۔ مریم اسے سب سے پہلے ہرنوں کے باڑے کے پاس لے گئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا ہرن کا بچہ دیوار کے قریب کھڑا تھا۔ زین، اسے چھو کر دیکھو، جانوروں کے پاس کوئی جراثیم نہیں ہوتے وہ جو تمہیں نقصان پہنچا سکیں، یہ قدرت کا ایک خوبصورت حصہ ہے، مریم نے نرمی سے اسے ابارا۔ زین کا ہاتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ جیسے ہی اس کی انگلیوں نے ہرن کی نرم کھال کو چھوا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، لیکن اس بار خوف سے نہیں بلکہ ایک انوکھی خوشی سے۔ اس نے ہرن کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ 5 سال کی عمر کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کسی جاندار کو چھو کر اتنی راحت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کر دکھایا مریم، اس نے بچوں جیسی خوشی سے مریم کی طرف دیکھا۔ مجھے معلوم تھا تم کر سکتے ہو، مریم کی آنکھیں فخر سے چمک اٹھیں۔ پورا دن انہوں نے چڑیا گھر میں گھومتے ہوئے گزارا۔ زین نے نہ صرف جانوروں کو دیکھا بلکہ لوگوں کے ہجوم کے درمیان کھڑے ہو کر آئس کریم بھی کھائی۔ وہ خود کو سالوں پرانی قید سے آزاد محسوس کر رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو وہ دونوں چڑیا گھر کے ایک پرسکون کونے میں جھیل کے کنارے بینچ پر بیٹھ گئے۔ تو آج تمہارا آخری سیشن تھا، مریم نے جھیل کے ٹھنڈے پانی کو دیکھتے ہوئے تھوڑی اداسی سے کہا۔ اب تم مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہو زین، تمہیں اب کسی ماہر نفسیات کی ضرورت نہیں ہے۔ زین نے مریم کی طرف دیکھا۔ اس کا دل یہ بات سن کر تڑپ اٹھا۔ مجھے ایک ماہر نفسیات کی ضرورت شاید نہ ہو مریم، لیکن مجھے اپنی زندگی میں تمہاری ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ مریم نے چونک کر اسے دیکھا۔ زین نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ جب میں اندھیرے میں تھا، تم میری زندگی میں روشنی بن کر آئی۔ تم نے مجھے نہ صرف ٹھیک ہونے میں مدد کی بلکہ مجھے جینا سکھایا ہے۔ کیا تم میری زندگی کا مستقل حصہ بنو گی؟ مریم کے جواب چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں زین، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ کچھ مہینوں بعد
ہارون کی شاندار بنگلے کو روشنیوں سے سجایا گیا۔ زین اور مریم کی شادی کی تقریب تھی۔ ہارون اپنی مرحومہ بیوی کی عائشہ کی تصویر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون کے آنسو تھے۔ اس کا بیٹا اب نہ صرف ذہنی طور پر صحت مند تھا بلکہ اسے زندگی کا وہ ہمسفر مل گیا تھا جس نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ زین نے بغیر کسی دستانے کے پورے اعتماد سے اپنے والد کو گلے لگایا اور پھر مڑ کر مریم کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ماضی اب ایک دھندلا خواب تھا اور اس کا مستقبل مریم کی محبت کی روشنی سے منور تھا۔